अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। आज के क्रिपी इंसिडेंट सुनाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके पास स्टोरीज़ हैं और आप भेजना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आज की ये क्रिपी इंसिडेंट रिदा लतीफ़ ने मुझे रावलपिंडी से भेजी है। आइए मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी सुनाती हूँ। ये सब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये हमारे एक पड़ोसी ख़ानदान के साथ हुआ था। इनकी एक बहुत ही एजुकेटेड और एक अच्छी दिखने वाली बेटी थी। कुछ फाइनेंशियल उनके इशू थे जिसकी वजह से उनकी शादी थोड़ा सा लेट हुई थी। उनका नाम शाजिया था और ये वाक़या उनके साथ उनकी शादी के 1 साल बाद हुआ। शाजिया शादी के पहले साल ही प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन उनका मिसकैरेज हो गया। उनके हस्बैंड काफ़ी गुड लुकिंग थे, मगर उनको लेट नाइट सिटिंग की आदत थी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत देर तक घर से बाहर रहते। तो एक दिन रूटीन से हटकर वो कुछ ज़्यादा लेट आया और वो आकर खामोशी से बेड पर लेट गया। अचानक चीखना चिल्लाना उसने शुरू कर दिया और अपनी बीवी को बुलाना शुरू कर दिया। जब शाजिया आई तो उसने बताया कि उसके सीने पर एक औरत बैठी हुई है। वो चाहता था कि शाजिया इसकी मदद करे और इस औरत से उसको छुड़वाए। तो उसने आयात पढ़ना शुरू कर दी, लेकिन उसके बाद उसका शौहर अजीब अंदाज में हंसने लग गया, जिससे वो बहुत घबरा गई। तो नेक्स्ट डे उनको दिल का दौरा पड़ गया और इन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। शाजिया उनके साथ वहीं रही, लेकिन उनको आराम नहीं आ रहा था। शाजिया को फील होता कि जैसे कोई एक अनहोनी ताकत है जो इसके इर्द गिर्द घूम रही है। वो एक बार कुछ सामान लेने अपने अपार्टमेंट में वापस आई। वो अंदर जाना चाहती थी लेकिन जा नहीं पा रही थी। वो बहुत डर महसूस कर रही थी। किसी तरह करके वो अंदर जाने में कामयाब हुई और उसने एक बहुत ही खौफनाक चीज़ देखी। उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा बाल थे और वो हाथ हिलाकर घर की तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में दोबारा नहीं जा सकी, क्योंकि उसके हस्बैंड की 2 या 3 दिन बाद हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी। उसके बहन भाई चीज़ें लेने अपार्टमेंट में गए। उसने इद्दत के बाद एक आमिल से बात की और उसे बताया कि उसका हस्बैंड कचरे से भरी जगह के करीब से गुजर रहा था और उस पर एक ऐसी मखलूक ने हमला किया जिसने उसे उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक वो मर ना गया। लड़की मेरे और मेरी माँ और मेरी बहन के बहुत करीब थी और उसने ये रोते हुए हमें सारे वाक़या सुनाया था। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप कूड़ेदान के पास से ना गुजरा करें, और ख़ास तौर पर रात के 3 बजे के बाद, क्योंकि ये वो वक्त होता है जिस पर ये गैबी मखलूक़ें ताकतवर हो जाती हैं। खुशाब से इकराम ने ये अगला इंसिडेंट मुझे सेंड किया है। मैं एक फ़ौजी आदमी हूँ और ये कहानी तकरीबन 9 या 7 साल पुरानी है। मैं चित्राल के इलाके में सरहद के करीब पोस्टेड था। तीसरा दिन काफ़ी मुश्किल थे क्योंकि सिक्योरिटी के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। मैं अपनी पोस्ट पर था और हम आम तौर पर रात भर बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हथियारों के साथ रहते थे, जैसे कि आम तौर पर वहाँ रात को सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं। मेरी पोस्ट एक पहाड़ की चोटी पर थी और तकरीबन 1 किलोमीटर के रकबे पर थी। हमारी चौकी में चारों तरफ छोटे गार्ड्स टावर थे। मैं रात के वक्त चौकीदारों के पास चुपके से इनकी जांच पड़ताल करता था कि कहीं वो सो तो नहीं रहे, क्योंकि मैं वहाँ एक ख़ास काम के लिए था। पोस्ट घने दरख्तों से ढकी हुई थी और ये एक पहाड़ था, इसलिए एक खौफनाक शक्ल की थी। मैं अपने बंकर में रहता था और रात भर अपना फ़ोन भी यूज़ करता था जब मैं फ़ौजियों को चेक नहीं कर रहा होता। हम सबके पास वायरल सेट होते थे। हर 30 मिनट के बाद मैं मिनी गार्ड टावर पर रिपोर्ट दिया करता था। एक रात यूँ हुआ कि रूटीन के मुताबिक मैं अपने बंकर में था और मुझे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लग गई। ये एक अजीब बात थी क्योंकि हमारे करीब कोई गांव भी नहीं था और करीब तरीन गांव 4 घंटे की दूरी पर था, क्योंकि वहाँ कोई गाड़ी नहीं पहुँच सकती थी। ये एक क्रिस्टल क्लियर वॉइस थी। मैं हैरान रह गया कि शायद कोई अफगानी लड़की अपने बच्चे के साथ सरहद पार कर गई है और वो मेरे आसपास मौजूद है, जैसे कि पहले भी एक बार हो चुका था कि एक लड़की पैदल सरहद पार करके हमारे पास पनाह मांगने के लिए आई थी। उस जगह बर्फ़ पड़ी हुई थी और बर्फ़ में आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा कि चीज़ें वाकई बहुत अजीब सी हो जाती हैं और आवाज़ मामूल से ज़्यादा सफ़र करती है। तो मैं फ़ौरन उठा और अपने वायरल सेट पकड़ लिया और मैं करीब तरीन गार्ड टावर से पूछने लगा कि क्या उन्हें भी वही रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं। उसी टावर ने बाकी तमाम टावर से पूछा
کہ کیا وہ بچے کے رونے کی آواز سن سکتے ہیں۔ تمام ٹاور سے یہی رپلائی آیا کہ وہ ایک بچے کے رونے کی آواز سن رہے ہیں۔ میں بنکر سے باہر نکلا، سب کو باہر آنے کا آرڈر دیا اور ہم نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ ہم 35 افراد بچے کے رونے کی آواز سن سکتے تھے۔ جب ہم آواز کی طرف گئے تو وہ ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن کی طرف چلی گئی۔ پھر ہم 5 پارٹیز میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ ہمارے پاس لائٹس بھی تھیں اور ہم اس کو ڈھونڈنا شروع ہو گئے کہ شاید ہمیں وہ آواز کی ڈائریکشن ملے اور ہم اس کی طرف جائیں اور ہمیں پتہ چلے کہ یہ آواز کس کے رونے کی ہے۔ آواز بالکل اسی شدت اور سیم تال سے ہمیں سنائی دے رہی تھی۔ ہم نے ہمیشہ کی طرح کچھ وارننگ شاٹس بھی چلائیں۔ آگ کی تیز آواز کی وجہ سے وہ رونا بند ہو گیا۔ ساری رات ہم تلاش کرتے رہے مگر ہمیں وہاں کوئی بچہ نہ ملا جس کی آواز ہمیں مستقل صبح تک سنائی دیتی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد ہم وہاں کے مقامی چراغوں سے پوچھنے گئے کہ کیا قریب میں کوئی گھر ہے جہاں سے آوازیں آتی ہیں، لیکن اس نے بتایا کہ ان پہاڑوں میں آج تک کوئی نہیں رہا۔ آپ لوگ سب سے پہلے سپاہی ہیں جو یہاں چوہنی بنا کر بیٹھے ہیں، اور یہ کہ ہم بھی وہی آوازیں سنتے ہیں، کبھی کوئی عورت روتی ہے اور کبھی کوئی بچہ۔ اسلام آباد سے زینب نے یہ ریئل انسیڈنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے مجھے سینڈ کیا ہے۔ یہ میرے بچپن کی ایک چھوٹی سی یاد ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ میں اپنے بچپن سے ہی اپنی نانی کے ساتھ بہت کلوز تھی۔ میں اکیلے مہینوں ان کے گھر رہتی تھی اور وہ جب بھی ہمارے گھر آ کے رہتی تو میں ان کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ ان کو تازہ ہوا میں چارپائی پہ سونا بہت اچھا لگتا تھا۔ ہم لوگ اس وقت آئیٹ اسلام آباد کے ریڈ فلیٹس میں رہا کرتے تھے۔ میں شاید اس وقت نرسری یا 1 کلاس میں تھی، مگر مجھے صحیح سے یاد نہیں، بٹ آئی ایم شیور کہ یہ واقعہ 1988 کا ہے۔ نانی میری بالکونی میں سوئی تو میں بھی اپنا روم چھوڑ کر ان کے ساتھ آ کے لیٹ گئی۔ رات کو سب سو گئے تو میری اچانک سے آنکھ کھلی۔ آئیٹ اسلام آباد کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پورا ایک گریو یارڈ پہ بنا ہوا ہے اور وہاں واقعات ہوتے رہتے تھے۔ ہماری بالکنی کے سامنے 2 بلڈنگز کا گیپ ہوا کرتا تھا۔ اس گیپ کی ایک طرف پارک تھا جہاں ہم کھیلتے تھے اور جھولے لگے ہوئے تھے۔ میں نے جب کروٹ اس گیپ کی طرف کی تو پارک نظر آ رہا تھا۔ رات کا درمیانی وقت تھا، سب سو رہے تھے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، آنکھ کھل گئی تھی، ٹائم بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا تھا۔ میں ابھی ایسے ہی چپ چاپ لیٹی تھی کہ میری نظر اس گیپ کی طرف گئی۔ پارک میں ایک لڑکی کھڑی تھی، وہ وائٹ فراک پہنے ہوئے تھی، اس کے بلیک ہیئر تھے اور اس نے ریڈ ہیئر بینڈ لگائے ہوئے تھے، فراک پہ بھی ریبن لگی ہوئی تھی۔ مجھے تو پہلی نظر میں وہ کوئی ڈال ہی لگی۔ وہ اس گیپ سے ادھر ہی دیکھ رہی تھی اور پھر اس نے اس گیپ کے ساتھ ہی بلڈنگ کی چھت پر سے اڑنا شروع کر دیا۔ مطلب یہ کہ وہ سیدھی چھت سے جا لگی۔ میں ویسے ہی جذبات میں لیٹی رہی، میں ایک دم سے ڈر چکی تھی۔ وہ زمین سے چھت تک جاتی اور پھر وہاں سے آ کے غائب ہو جاتی۔ یہی منظر کافی دیر تک میری آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا اور پھر وہ ایک دم سے غائب ہو گئی اور پھر کبھی مجھے دوبارہ نہیں دکھی۔ اب مجھے اتنا شدید ڈر لگ رہا تھا کہ میں نے اپنے منہ اپنی چادر کے اندر کر لیا، اور پھر مجھے یاد نہیں کہ کب میری آنکھ کھلی، کیونکہ وہ صبح کا وقت تھا۔ اس گھر میں میری امی کے ساتھ بھی کئی بار کچھ ہوا تھا اور وہ بہت ڈری بھی تھی۔ میری چھوٹی بہن اس وقت بہت زیادہ چھوٹی تھی۔ امی نے بتایا تھا کہ ایک دن انہوں نے چھوٹی بہن کے پاس ایک ملٹی کلر کا شیڈو بھی دیکھا تھا۔ اس وقت وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ ہمارے گھر میں اور بھی بہت سے واقعات ہوئے تھے، میں آپ کو اگلی کسی سٹوری میں یہ واقعہ میرے ایک دوست کے بھائی کے ساتھ ہوا تھا جو 1998 میں پاکستان سیر کرنے کو آیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میرے دوست کے بھائی کو نیچر ڈسکور کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس کا اپنے ایک دوست کے ساتھ پلان کیا کہ ہم لوگ صبح صبح سیر کے لیے اسلام آباد ہلز کی طرف جائیں گے اور پورا دن نیو پلیسز ڈسکور کریں گے۔ تو وہ لوگ ٹھیک صبح اٹھے اور مرگلہ ہلز کی طرف نکل پڑے۔ پورا دن انہوں نے نیچر کو انجوائے کیا۔ پھر ان کا دل کیا کہ جب اسلام آباد آئے ہیں تو بڑی امام سرکار چلیں جہاں انہوں نے چلا کاٹا تھا اور وہ جگہ بھی دیکھ لیں۔ شام کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ لوگ چلتے چلتے وہاں ان کے گھر کے پاس پہنچے جہاں بڑی سرکار نے چلا کاٹا تھا۔ وہ لوگ ابھی گھر کے منہ کے پاس ہی تھے کہ ان کو فیل ہوا کہ جیسے کسی نے ان کے بالوں کو ٹچ کیا ہے۔ وہ لوگ اپنا وہم سمجھ کر اس کو اگنور کر گئے اور وہاں پکچر بنانے لگ گئے، اور شام ہو گئی تھی۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو بہت خوش تھے اور سب لوگوں کو اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے۔ وہ لوگ جب فریش ہوئے تو انہوں نے اپنے کیمرے اٹھائے اور فوٹوگرافر کی شاپ پر چلے گئے
اس کو کہا کہ یہ پکچرز ڈیولپ کر دو، تو اس آدمی نے ان کی پکچرز بنا دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ان سے پوچھا کہ یہ کہاں کی تصویریں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ مارگلا ہلز کی۔ اس بندے نے کہا کہ ان پکچرز کا رزلٹ کچھ ٹھیک نہیں ہے، کہیں کہیں پکچرز میں اس کو اسموکی فگر نظر آ رہے ہیں جو اس کی سمجھ سے بالکل باہر ہیں۔ وہ لوگ گھر آئے تو پکچرز کو چیک کیا، تو وہ لوگ اپنے گھر آئے تو پکچرز کو انہوں نے چیک کیا، وہ تھوڑی بلری تھی۔ تو دوست کے بھائی کے مائنڈ میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ ان پکچرز کو میگنیفائنگ گلاس سے دیکھا جائے۔ تو جیسے جیسے وہ پکچرز کو گلاس سے دیکھ رہے تھے ان کو پسینہ آنا شروع ہو گیا، کیونکہ جہاں انہوں نے وہ پکچرز لی تھی وہ اس گھر کے منہ کے سامنے تھی اور وہ لوگ اس کے سامنے کھڑے تھے، اور ان کے پیچھے کوئی 7 فٹ کا فگر تھا جو کہ ان کے شولڈر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا تھا۔ وہ اسموکی جیسی کوئی لمبی سی چیز تھی جس کا منہ ایلینز جیسا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ان کے تو ہوش اڑ گئے، اور ان دونوں لڑکوں کو 4 دن تک شدید بخار ہوتا رہا۔ انہوں نے وہ ساری پکچرز جلا دی اور کچھ دن کے بعد دوبارہ US واپس چلے گئے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ دوبارہ کبھی پاکستان واپس نہیں آئے۔ یہ قصہ ان کے فادر اور مدر کو بھی یاد ہے، جو کبھی کبھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسا فیل کیا کہ جیسے کوئی ان نون انویزیبل ٹائپ لوگ آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے، مگر وہ آپ کے ارد گرد چل رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کی حیرت، نفرت اور پسند نظر سب آپ کو فیل ہو رہی ہیں؟ یہ میرے ساتھ ہوتا تھا۔ میرے ابو ہمیں بہت زیادہ بائی روڈ گھماتے تھے، آلموسٹ پورا پاکستان ہی ہم دیکھ چکے تھے، لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی تھیں جہاں میں اس قسم کی مومنٹ فیل کر رہی تھی، لیکن کچھ جگہیں ایسی تھیں جہاں میں نے اس قسم کی مومنٹ فیل کی تھیں۔ میں آپ کو وہ 2-3 جگہ مینشن کرتی ہوں جہاں میں نے یہ مومنٹس فیل کی تھی۔ ایک جگہ تو بھنبور تھی، وہاں کی ہوا سے باتوں کی آوازیں محسوس ہوتی تھیں، جیسے کہ کوئی ہنستا ہے، کسی نے غصہ کیا ہو۔ ہوا بھی تیز تھی، پانی اور ہوا کی آواز مکس ہو کر بہت سے لوگ جیسے باتیں کر رہے ہوں۔ اگر میں اسے اپنا وہم سمجھوں تو یہ غلط بات ہوگی، کیونکہ سکرند کے کینال کے پاس مجھے ایسا کچھ فیل نہیں ہوا تھا۔ وہاں کی ہوا بالکل صاف تھی، وہاں ایک پرسکون سی فضا تھی۔ یہی سیم فیلنگز مجھے لاہور کے شاہی قلعہ میں فیل ہوئیں۔ اس وقت میں پریگننٹ تھی اور میری ہیلتھ بھی کچھ اچھی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ میں نے وہاں کچھ ایریاز میں بہت زیادہ ہلچل محسوس کی اور کچھ میں بہت خوف سا تھا، اندھیرے اور ویرانی کا ایک عجیب سا احساس، جیسا کہ اس جگہ کو انسانی دیمک لگ گئی ہو، اب یہ کبھی جیسے آباد نہیں ہو سکتے۔ میں نے وہاں ایک جانور جیسے کہ کوئی ہاتھی چلتے ہوئے محسوس کیے۔ ایک جگہ ہم سب نے پھولوں کی خوشبو بہت زیادہ محسوس کی۔ وہ جگہ لاک تھی، لوہے کی گرل لگی ہوئی تھی، اور 1-2 جگہ پھولوں کے ہار لٹکے ہوئے تھے، جیسے کہ واقعی اندر کوئی ہے اور اس کو عزت دی گئی ہے۔ مینار پاکستان بھی اس کے بالکل ساتھ تھا، مگر میں نے وہاں کچھ زیادہ محسوس نہیں کیا۔ ایک اور جگہ میرے ہسبینڈ کے ریلیٹیو کا گھر تھا، کچھ دن ہم ان کے ہاں رکے تھے۔ ان کے کچن ہمارے روم سے دکھتا تھا۔ ان کے کچن میں لٹرلی میں نے ملٹی کلرز کے شیڈو دیکھے۔ رات کا وقت تھا اور سب سو رہے تھے۔ اس وقت میرا 2 نمبر کا بیٹا تقریباً 3 ماہ کا تھا، اور رات کو میں نیند میں بھی ہوتی مگر میں وہاں نہیں جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جو میری امی کا گھر ہے، میں نے اکثر وہاں گھٹن محسوس کی۔ میری ماں کا گھر پنڈی میں ہے۔ لاہور سے ایک سبسکرائبر نے ایک قصہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بیسیکلی میں لاہور سے ہوں۔ میرے انکل جو کہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، وہ میریڈ ہیں اور ان کے 3 بچے ہیں۔ آج کل ان کے ساتھ بہت عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں۔ 4 دن پہلے وہ بائک پر جا رہے تھے اور ایک گاڑی والا ان کو مارنے لگا، لیکن وہ بچ گئے۔ کل وہ گھر کے باہر کھڑے تھے اور اندر آنے ہی لگے تھے کہ ان پر اچانک اینٹیں آ کر گر گئیں، جو کہ طوفان کی وجہ سے ساتھ والے گھر سے گری تھی۔ جب اینٹیں گریں تو ان کے ہاتھ میں بیبی تھا جو 2 سال کا تھا، اور یہ کہ انہوں نے جس طرف سے اس بچے کو پکڑ رکھا تھا اس طرف سے ایک اینٹ آ کر ان کے شولڈر پر گری تھی۔ اور آج جب وہ باہر سے آئے تو کافی اسٹرینج بیہیو کر رہے تھے، اور اچانک سے وہ خاموش ہو گئے، کچھ بول بھی نہیں رہے تھے۔ ان کے ہاتھ، پاؤں اور پورا جسم اکڑ گیا تھا،
اور پھر جب وہ بولنا شروع ہوئے تو کہنے لگے کہ روم کے باہر کوئی ہے، کوئی قبرستان میں قبر کھود رہا ہے، مٹی کی ایک ہانڈی ہے جس پر بلیک کپڑا چڑھا ہوا ہے اور 2 آدمی ہیں اور وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے اور اچانک خاموش ہو جاتے اور کچھ بول نہ پاتے، اور ہم نے کافی تلاوت وغیرہ کی، پھر جا کر وہ تھوڑا نارمل ہوئے۔ میں پچھلے کچھ مہینوں سے ایک خاص جگہ پر کئی بار اپنے آپ کو خواب میں دیکھ چکا ہوں۔ وہ جگہ کافی بڑی ہے، جیسے ہم پورے خواب میں بغیر رکے بھاگتے ہوئے ختم نہیں ہو پاتی، اور میرے اس خواب میں وہ خاص لوگ میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں جنہیں میں اپنی پوری زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ ہر خواب میں میرے بہت قریبی دوست کی طرح مجھے لگتے ہیں۔ اس طرح وہ جگہ بھی میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہوتی جہاں ہم بھاگ رہے ہیں، اور وہ اتنی ریئل ہیں کہ ہر بات خواب میں ذرا برابر بھی ان میں تبدیلی نہیں آتی، سب کچھ بالکل پہلے جیسا ہی ہوتا ہے۔ وہ جگہ اتنی بڑی ہے کہ اس میں بھاگتے ہوئے ایک بہت سنسان کھنڈر ہے اور بہت بڑا پاک نما جگہ، اور کافی بڑا اسکول بھی مجھے نظر آتا ہے، اور ہم سب ان کے اندر ہوتے ہیں۔ کسی نامعلوم دشمن سے ہم بھاگ رہے ہیں۔ وہ اسکول ہمیں جو دکھتا ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اور آخری بات، ایک عجیب چیز ہوئی جب ہم اسکول سے گزر رہے تھے تو وہاں بچے اور ٹیچرز بھی تھے، اور جو ہمیں دیکھ کر حیران بھی نہیں ہوئے، گویا وہ ہم سے اٹیچ ہوں اور وہ پہلے سے جانتے ہوں کہ اس وقت ہمیں یہاں ہی گزریں گے۔ اس بات کا اندازہ مجھے ان کی باتوں سے ہوا تھا جو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے سنی تھی۔ کیا کسی اور کو بھی کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے؟ ایک واقعہ تھا، میں جادو تعویذ پہ یقین نہیں کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ ہر بات جادو کے سر ڈال کر اپنی ناکامیوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں، بٹ ہمارے گھر میں ایک دم سکون ختم ہو گیا۔ کوئی کام سیدھا نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک آنٹی نے امی کو کہا کہ آپ کے گھر پر علم ہوا ہے۔ اس سے پہلے امی بھی ان چیزوں پہ نہیں یقین کرتی تھی۔ انہوں نے ایک بابا جی کے پاس امی کو جانے کو بتایا کہ آپ ان کے پاس چکر لگا لیں۔ امی، چھوٹے بھائی اور وہ آنٹی کے ساتھ لے کر ان بابا جی کے پاس گئیں تو ان بابا جی نے بتایا کہ آپ پر بہت پرانا عمل ہوا ہے جس کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں۔ انہوں نے کچھ قرآن پاک کی آیات پڑھنے کو امی کو دیں، اور اس طرح سے ہمارے اور 2 سال گزر گئے۔ پھر ہمارے چھوٹے بھائی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایشو ہو جاتا، کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا اور کبھی وہ اسٹڈیز پہ فوکس نہیں کر پاتا اور بہت زیادہ اگریسو ہوتا۔ امی نے پھر ان آنٹی سے کہا کہ ایک دفعہ پھر ہمیں ان بابا جی کے پاس جانا ہے، اسپیسیفکلی ہمیں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے جانا تھا۔ مگر اس بار جو ہوا وہ بہت شاکنگ تھا۔ جب ہم وہاں گئے تو وہ بابا جی مسجد کے ایک حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ فجر کا ٹائم تھا، بہت زیادہ سمپل تھے، اور وہ مٹی کے ایک فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ایک سٹیپ کی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جہاں پر وہ بیٹھے تھے انہوں نے ایک مٹی کے باؤل میں پانی لیا ہوا تھا، تو انہوں نے بھائی کو کہا کہ ان کے سامنے آ کر ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاؤ۔ پھر انہوں نے بھائی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ 90 کے اینگل پہ انہوں نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے، بٹ بیچ میں ان کے کافی گیپ تھا۔ ہاتھ کے اوپر کافی جگہ تھی۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ کوئی 5 منٹ کے بعد بھائی کے ہاتھوں پر ایک دم 10-12 مرغیوں کے پنجے تھے جو آپس میں بندھے ہوئے تھے، اور ان کے اوپر خون لگا ہوا تھا۔ ہم سب کی بہت عجیب سی حالت تھی۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ پہ عمل کر کے دبا دیا گیا ہے جس پر آپ لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے ان پنجوں کو کھولا اور اس میں لکھے ہوئے کاغذوں کو پڑھا۔ پھر ہمیں بولا کہ یہ بہتے ہوئے پانی میں جاؤ اور سیدھا وہاں بہا دو۔ انہوں نے کہا کہ اس کو ہاتھ مت لگانا، بس شاپنگ بیگ میں پکڑ لینا۔ اس کے بعد یہ کہ ہماری زندگی تبدیل ہو گئی۔ ایجوکیشن، بزنس، ماشاءاللہ سب ایک دم سے ٹھیک ہو گیا۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔